जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और सिलसिला इल्म व आगाही का ये सेगमेंट फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जाता है। इस सेगमेंट में मुख्तलिफ मुकाबले आपके सामने लेकर आते हैं। आज जो मुकाबला आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है मुकाबला हुस्न क़िरात। आपको बताते चलें कि फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की कोशिश है कि बच्चों में ख़ास तौर पे मुकाबले की फ़िज़ा पैदा की जाए और फिर से उनमें पढ़ने की एक लगन पैदा की जाए, इसलिए कि मुकाबला करेंगे, लोगों से आगे बढ़ेंगे, अपने तालिब इल्मों से, अपने साथी तालिब इल्मों से, तो फिर आगे पढ़ाई में भी उनको ये एक ख्वाहिश होगी कि वो पढ़ाई में अपने दूसरे तालिब इल्मों से आगे निकलें। यही वजह है कि माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे स्कूलों का हमें इस मुकाबले में जोश व खरोश नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ स्कूलों से बच्चे जो है ना, पूरे शहर के मुख्तलिफ़ स्कूलों से बच्चे आके यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मुकाबला भी होता है और साथ साथ जो हमारे मेहमान हजरात होते हैं और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे गुफ्तगू भी की जाती है और उनसे रहनुमाई हासिल की जाती है। आज के प्रोग्राम के मेरे पहले गेस्ट प्रोफेसर एस वलीद यमनी, और आपको मैं बताता चलूँ कि ये माहिर तालीम है, यानी एजुकेशनिस्ट हैं, फाउंडर प्रिंसिपल JQA स्कूलिंग सिस्टम हैं और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। 29 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ फिज़िक्स एंड मैथ्स एंड मास्टर ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह। तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी वो हैं खिदमात हैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लिए। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है। नाज़रीन, आज की जो मेरी दूसरी पार्टिसिपेंट हैं वो कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और आपको बताते चलें कि वो ख़ास तौर पे आज जिस टॉपिक पे हम उनसे बात करेंगे वो है बच्चों में बेजा मोबाइल का जो इस्तेमाल है, ये किस कदर नुकसानदेह है या ये ठीक है, या जो भी इसके असरात हैं, जो इसके मुज़र असरात हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो तमाम बातें हम इनसे करेंगे। हम सैयदा फलक नैयर को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और मैडम मुशाहिदा कलीम, ये प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की, डायरेक्टर हैं मूनलाइट फाउंडेशन स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड मरियम चिल्ड्रन एकेडमी प्रिपरेशन सेंटर नॉर्थ कराची। मैडम मुशाहिदा कलीम, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, फजलुर रहमान धामी, और नॉर्थ नाज़माबाद टाउन से इनका ताल्लुक़ है, और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान नॉर्थ नाज़माबाद टाउन, और इसके अलावा ये डायरेक्टर हैं दी अलाइड एकेडमी के। हम फजलुर रहमान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, अब कुछ मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद फिर अपने मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर एस वलीद यमनी साहब, मुझे बताइएगा इस वक्त जो तालीमी मेयार है, लोग कहते हैं जी दोहरा या ऐसा तालीमी मेयार है जिसमें कई हिस्सों में बटा हुआ है, एक वो इंग्लिश मीडियम बीकन हाउस, फिर एक नॉर्मल इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल, फिर एक सरकारी स्कूल जो कि उर्दू मीडियम। कैसे काम चलेगा सर? प्रैक्टिकली सबको एक साथ काम करना होता है ना। देखिए, इसके लिए पूरी कोशिश है, और इस वक्त सबसे पहले मैं आपको आपके सवाल से पहले फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान और अलीम कुरैशी साहब, मेट्रो वन चैनल, आपके इस काविश के लिए मैं दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम और इतने इस अजीमुल मर्तबत महीने में जो आप कर रहे हैं और कंटिन्यूस कर रहे हैं, इसको बहुत बड़ी बात है और ये काबिल सताइश है। रहा आपके क्वेश्चन की तरफ, तो ये कई सालों से पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक हमारे यहाँ तकरीबन 5 निज़ाम हैं जिन पे आपने बात की है, स्कूलिंग सिस्टम। जी। और अब इसको एक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि वो यकसा निज़ाम की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं कि हम अब कम से कम एजुकेशन को हम एक किताब की तरफ लाए, एक ही निसाब होना चाहिए इसमें। जी, ये लैंग्वेजेस पे ना जाएं, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम और फिर ये प्री इंग्लिश मीडियम। हमारे यहाँ मसाइल हैं इस बातों के। अच्छा, तालीम तो वैसे होनी चाहिए अपनी ही ज़बान में। इस वक्त दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, सब ने जो तरक्कियाँ की हैं वो अपनी ही ज़बान में की हैं।
انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اچھی کتابیں اردو میں میسر نہیں ہیں سائنس سبجیکٹس کی. سر ہمارے سائنس میڈیکل انجینئرنگ کچھ بھی اردو میں اویلیبل نہیں, بہت مشکل سے ملتی ہے کتاب. ایگزیکٹلی. اور پھر ہمارے یہاں ٹرانسلیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایون کراچی بورڈ واحد بورڈ ہے جو اردو اور انگریزی کا پیپر ایک ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے. اگر پاکستان میں جائے تو وہاں پر صرف ایک انگلش میں ہی وہ پیپر آتا ہے. تو واحد یہ مسئلہ. سر بورڈ کی سسٹمز آپ سمجھتے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی بہتری کی طرف کوشش ہے, اور ابھی ہوا یہ کہ ہم نے جب بھی نیو بکس آتی ہیں تو ہم اس کے لیے نیا بچوں کو ماڈل پیپر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیو ماڈل پیپر, کیونکہ اس سے پہلے 3 سال جو رہے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں تھے, اور اب کیونکہ نارمل حالات کی طرف ہیں تو پیپر پیٹرن بھی نیو ہوگا. نیو پیپر کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے 20% ہمارے بچوں کا MCQs ہوگا, 40% جو ہوگا وہ ہمارے شارٹ کوئسچن آنسر, اور 40% اب ہمارے بچوں کا ہوگا لانگ کوئسچن. اس کے لیے باقاعدہ ماڈل پیپر دے دیے گئے. کراچی بورڈ واحد بورڈ ہے جس نے سب سے پہلے پورے سندھ میں یہ ماڈل پیپر کا اجرا کیا ہے. اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ پورے سندھ میں ہمارے بورڈ نے, بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے سب سے پہلے ماڈل پیپر کا اجرا کیا. ٹھیک ہے, اچھا تو چلیے تو اچھی بات ہے. ماڈل پیپر سے بچوں کو آئیڈیا تو ہو جاتا ہے نا کہ پڑھنا کیا. دیکھیں ماڈل کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیمین ہوتا ہے, یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے پیپر آئے گا. آپ دیکھیے اس وقت جو دنیا چل رہی ہے, میں ابھی پچھلے دنوں ایک IPCC کی ورک شاپ میں تھا, وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہے نا ہائر آرڈر کوشچنز کی طرف بھی جانا چاہیے, روٹ کی طرف نہیں جانا. یہ جو بچے پہلے سے یاد کے ہوتے تھے وہ نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا کہ آپ کی کریٹیکل اپروچ ہے, آپ سوچئے اور پھر کیجئے نا, کیونکہ ہم سائنس جو پڑھا رہے ہیں, میرا تعلق بنیادی طور پہ سائنس سے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سائنس جو پڑھائی جاتی ہے اس کی بیس تھیوری, ٹوٹل تھیوری بیس پڑھا رہے ہیں, جبکہ ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ آپ ان فیوچر ان سب چیزوں کو پریکٹیکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سید فلک نیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بچوں میں بہت زیادہ موبائل کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. ہر وقت موبائل, گیجٹ, ٹی وی, ساری چیزیں ایسی جو ان نیچرل ہیں, جس کے اوپر دیکھ کے بچے جو ہے نا اپنا فارغ اوقات میں فارغ کیا بچے پھر پڑھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں لگ جاتے ہیں. یہ کتنا پازیٹیو اور کتنا نیگیٹو ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا, علیم سر کا اور میٹرو مین کا کہ آپ نے انوائٹ کرا. جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کرا ہے سر یہ بہت زیادہ علمیہ بنتا جا رہا ہے. یہ اسی طرح سے جیسے ہر چیز کا نیگیٹو اور پازیٹیو افیکٹس ہوتا ہے. پازیٹیو افیکٹس پہ اگر میں بات کروں تو کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے, پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹریک کر سکتے ہیں کہاں ہیں کدھر ہیں, سیکیورٹی کیمراز کے تھرو, ساری چیزوں کے تھرو, تو یہ اس طرح سے پازیٹیو ہو سکتے ہیں. ہوم ورکس ان کے ایزیلی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نیگیٹو ایکسپیکٹ سے بات کیا جائے تو یہ اسکرین ایڈکشن میں چلا جا رہا ہے. میرے پاس یقین کریں ڈاکٹر صاحب, میرے پاس روزانہ اتنی بڑی تعداد میں پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں صرف OPD میں, صرف اس لیے کہ بچے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں سیل فون. میرا سوال صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کو خرید کے کس نے دیا, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم خود ہی ایکسپوجر دلا رہے ہوتے ہیں. اب آپ مجبور بھی ہو جاتے ہیں, بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پیار کرنے والے ماں باپ جو ہے نا وہ مطلب ریزسٹ کر سکتے ہیں, بالکل ایسے اگر جیب اجازت دیتی ہو. بالکل سر ایسا ہی ہے سر. پہ وہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ پہ مینیج کریں. مینیج کرنا بہت ضروری ہے, اپنا ٹائم دینا بھی بہت ضروری ہے بچوں کو. اور اس سے سر آپ کا جو سیکنڈ کوسچن کا پارٹ تھا کہ اس میں تعلیمی مسائل بہت جنریٹ ہو جاتے ہیں, اس کی تھوڑی سے لاجیکل ویلیوز بھی ہیں. یہ ہیں کہ بچے جب بہت زیادہ سیل فون استعمال کرتے ہیں تو ان کے نیک اور پورے بیک بون پاسچر خراب ہوتا ہے, ان کے جوائنٹس میں جسے کہتے ہیں تھم اور رسٹ, یہ سب پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ ہوم ورک کرنے میں پریشانی ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. پھر وہ جسے کہتے ہیں فرسٹریٹڈ ہونے لگتے ہیں, انگزائٹی کا شکار ہونے لگتے ہیں, کیونکہ ان کو ہوم ورک ان کا وقت پہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں. پھر سر ان کا سلیپ سائیکل بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی دیر تک اسکرین ایڈکٹڈ. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی موبائل سے بچے جلدی سیکھنے لگتے ہیں چیزیں, نالج بڑھنے لگتی ہے. ایک بچہ جو آج کل کے دور جو ہم کہتے ہیں عام طور پہ آج کل کے دور کا بچہ ہے, موبائل اور ٹیب اور اس کا یہ زیادہ تیز ہے دوسرے بچوں سے. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں یہ ایسا ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے سر, کیونکہ تیز نکلتے ہیں بچے سر, بالکل نکلتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر بالکل ہی اس کو ڈینائی کر دیا جائے, لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ پھر تھوڑا بولنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈیلیٹ اسپیچ بھی بالکل ہوتی ہے, وہ چیز سامنے آتی ہے کیونکہ بچے ایموشنس نہیں ایگزیکیوٹ کر پا رہے ہوتے ہیں, صحیح
رائٹ مومنٹ پہ اپنے, تو وہ چیزیں تھوڑا سا دیکھنے میں آتا ہے, پھر کانفیڈنس لیس تھوڑا ہوتے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ. اچھا مجھے بتائیے گا بچوں کو ان کے الگ کمرے میں کب سے سونے کی عادت ڈال سکتے ہیں؟ بچے ڈر بھی جاتے ہیں, زیادہ بھائی بہن ہو تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا, جو ایک بچہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈرتا ہے. کتنی عمر بچے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی اکیلی روم میں اگر سوئے گا تو مسئلہ نہیں ہے؟ سر اگر وہ 4 سے 5 سال کی عمر تک میں آپ پہلے تھوڑا سا خود بھی اس کے ساتھ انگیج ہو, وہاں پہ اس کے ایسے روم سیٹ کریں, وہ آرام سے رہ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کو پہلے سے ہی ڈسکریج کرنے لگیں کہ نہیں ڈرنا جائے چھوٹے ہو, تو وہ پھر اس کے ذہن میں چیزیں جو ہے ڈلتی جائیں گی, پھر خوف بیٹھ جائے گا. خوف نہیں بیٹھانا چاہیے بچوں میں کبھی بھی, ہمیشہ جو ہے نا انکریج کر کے رکھنا چاہیے. ہر طور ٹھیک ہے. میڈم مشاہدہ سلیم صاحبہ, جی کلیم صاحبہ, آپ بتائیں مجھے کہ یہ جو آپ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس سے بھی مطلب وابستہ ہیں, پھر الگ اکیڈمی بھی چلا رہی ہیں, فیڈریشن کے بارے میں کیا کہیں گی؟ مطمئن ہیں آپ فیڈریشن سے؟ سر سب سے پہلے تو میں میٹرو 1 کا, فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کا, سر علیم قریشی, میڈم راحلہ خیری کا اور پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے اسکولس کے بچوں کو یہ پلیٹ فارم دیا کہ اپنی صلاحیتوں کو وہ سامنے لے کر آئیں. اور اس کے ساتھ ہماری فیڈریشن الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے, جس میں ہم سب شامل ہیں, اور سب سے زیادہ کردار اس میں ہمارے سر علیم قریشی کا ہے. اس کے علاوہ ساتھ میرا تعلق ایک ڈسیبل بچوں کے اسکول سے ہے, ہاں مریم مون لائٹ فاؤنڈیشن جو ہے, جو کہ ہم انکلوسیو ایجوکیشن پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ایک ہمارا نارمل ڈسیبلڈ بچے جو نارمل سے تھوڑے سے اسپیشل بچے ہوتے ہیں, مینٹل ریٹارڈڈ, فزیکل ہینڈی کیپ اور ملٹیپل ڈسیبلٹیز پہ ہماری ورکنگ ہے الحمدللہ سنس 2006 سے, تو اس پہ ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم نے ایک انکلوسیو سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے ایک مریم چلڈرن اکیڈمی اسٹارٹ لی ہے, تاکہ جو ہمارے اسپیشل بچے تھوڑا سا نارمل کی طرف آتے ہیں تو ان کو ہم ایک نارمل روٹین میں لے کر آئیں اور ایک نارمل ایجوکیشن دے سکیں ان کو. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں, جس طرح سے ابھی انہوں نے بتایا کہ موبائل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں بچوں پہ, تو میں صرف ایک میسیج ضرور دوں گی ان پیرنٹس کو, ان مدرس کو, کہ جو ڈیورنگ پریگنینسی بہت زیادہ موبائل کا یوزج کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں تاکہ آنے والی جو ہماری نیو جنریشن ہے اس میں یہ جو غصہ اور یہ ہائپر ایکٹیویٹیز ہیں وہ نارمل ہو. ٹھیک ہے, یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ. جو بچے آپ کے پاس ہیں پڑھ رہے ہیں مون لائٹ فاؤنڈیشن میں, وہ مطلب کافی حد تک نارمل ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس سی پی چائلڈ جو آئے ہیں وہ جو ویل چیئر پہ تھے آج اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں, کچھ بچے اسپیچ لیس تھے وہ آج پوری باتیں کر رہے ہیں, کچھ مائل ماڈریٹ ایم آر بچے تھے تو اب وہ سلو لرنر کی سائٹ پر ہے. تو الحمدللہ ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ان کی سب ساتھ چل رہی ہے, وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. چلیں ماشاء اللہ, تو بڑی آپ اچھا کام کر رہی ہیں. مون لائٹ فاؤنڈیشن اسکول فار انکلوسیو ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اب ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے, فضل الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضل الرحمان صاحب آپ بتائیے گا نارتھ حیدرآباد ٹاؤن میں فیڈریشن ہے, کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کا ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور فیڈریشن ہماری جو ہے اور اس کا میٹرو 1 نے جو ہمیں پلیٹ فارم دیا, ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے. فیڈریشن ہماری جو ہے بہت سی فیلڈز میں بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہے, اور انہوں نے انہانس کرنے کے لیے جو بچوں کی ایجوکیشن ہے صحیح بات پر اس پہ کام کیا ہے. اچھا ٹیچرز ٹریننگ جو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے, اور کوئی دوسرا ادارہ اتنی تندہی سے اچھے طریقے سے نہیں کر رہا, کیونکہ فیڈریشن ہماری بڑی بہت اسٹرانگ ہے. یعنی ماشاء اللہ علیم قریشی صاحب کی سربراہی میں جس طریقے سے کام کر رہی ہے, ٹیچر ٹریننگ کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کی بہت سخت ضرورت ہے, جو کہ یہ بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں, انجام دے رہے ہیں. اور ہمیں کافی ان سے ہیلپ مل رہی ہے. ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں تو ظاہر ہے ٹیچر اور اچھے طریقے سے پڑھا سکتی ہیں اپنے کام کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ ہمیں سپورٹ ملتی ہے کی طرف سے, کہ بڑے بڑے اسکالرس کو بلاتے ہیں, اور ہاں یہ بڑی ٹریننگ اس میں وہ شامل ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں صرف تعلیم نہیں دینی بلکہ ہمیں تربیت بھی کرنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑی اچھی جگہ بات پڑی کہ تعلیم کی کمی کو تربیت احسن طریقے سے ڈھانپ سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تعلیم تربیت کی کمی اور تربیت کی کمی وہ کور نہیں, وہ کبھی نہیں کر, تعلیم سے بھی کبھی نہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے پروفیسر صاحب. جو آپ کا سوال تھا نا پہلا, جی جی, اس کے اندر ایک بات بہت اہم تھی جو رہ گئی تھی, جی جی, جو ابھی سر نے کہی کہ ایکچوئل ہمارے یہاں ورک شاپ نہیں ہے. یہ جو اب سارا سیٹ اپ ہے یہ اس کی طرف ہے کہ ٹیچر ٹرین ہوگا
تو یہ ہمارا تو پھر آگے بچے کو ٹریننگ دے گا نا سر, ٹرینڈ ہوگا تو بچے کو ٹرین کرے گا نا. اس کے لیے سر ورک شاپ کی ضرورت بہت ہے. ہم بالکل صحیح آپ نے کہا, کرنی چاہیے, ورک شاپ رکھنی چاہیے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے, لازمی ہو چاہیے. پھر ماسٹر ٹرینرز جو ہیں ان کو ذرا سا ٹرین کرنا چاہیے تاکہ ٹیچر تک اور دیگر اساتذہ تک جو ہے نا یہ تمام چیزیں جا سکیں. بہرحال آپ لوگوں سے مزید گفتگو بھی ہوگی, مقابلہ بھی جو ہے نا وہ ہم اسٹارٹ کریں گے, لیکن یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم اور یہ سیگمنٹ علم و آگہی. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگاہی کا. آج علم و آگاہی میں مقابلہ حسن قرات ہے. مختلف اسکولوں کی طالبات اور یعنی طالب علم جو ہے نا وہ اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں. سب سے پہلے اس مقابلے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سلطان محمد شاہ, آغا خان اسکول سے ان کا تعلق ہے, ان کو دعوت دینا چاہوں گا. ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے دو منصفین موجود ہیں, ذرا دکھا دیجیے گا آپ, قاری حبیب اللہ ارمانی اور قاری عبدالہادی. یہ ہمارے دو منصفین ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کس بچے نے کتنی اچھی قرات پڑھی ہے. جی بیٹا یہ اچھا, سب سے پہلے تو میں حنا سعید آ جائیں. حنا سعید, سلطان محمد شاہ, آغا خان اسکول سے ان کا تعلق ہے. آئیے حنا سعید, ہماری پہلی پارٹیسپینٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم, إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم, لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. سبحان اللہ. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا سبحان اللہ. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بیٹھے بیٹا تشریف رکھیں. اور ناظرین اب ہم نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو دعوت دینا چاہیں گے. زینب بطول, حبیب گرلز اسکول سے ان کا تعلق ہے. زینب بیٹا آئیے تشریف لائیے. 2 سے 3 آیات کی تلاوت کیجیے گا کیونکہ وقت محدود ہے. آئیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ جزاک اللہ. زینب بطول تلاوت قرآن پاک کی یعنی پیش کر رہی تھیں اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا شیز عظیم کو جو کہ دار ارقم اسکول شاہ فیصل حفظ کیمپس سے ہیں. آئیے بیٹا. دار ارقم اسکول شاہ فیصل حفظ کیمپس شیز عظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے ہیں. تشریف رکھیں. اور اب میں اپنے آج کے اس مقابلے کے آخری پارٹیسپینٹ عمر فاروق کو بلانا چاہوں گا. عثمانیہ اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے. واہ کیا کمبینیشن ہے. نام عمر فاروق عثمانیہ اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह बैठे तशरीफ़ रखें. बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक पेश करने का शर्फ हासिल किया. और नाज़रीन इसी के साथ अब यहाँ पे हम इस मुकाबले के जो नताइज हैं उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे. और सबसे पहले चौथे नंबर पे आने वाले पार्टिसिपेंट का नाम बताइएगा. चौथे नंबर पे आने वाली तालिबा है ज़ैनब बतूल. जी ज़ैनब बतूल आइएगा, आप आ जाइएगा. प्रोफेसर साहब आइए बेटा, इधर आइए ज़ैनब. प्रोफेसर साहब ये दीजिएगा जी. और ये फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से गिफ्ट भी दिया जाए. अलीम साहब आप भी तशरीफ़ ले आइए. अलीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ आके बेटा तशरीफ़ रखें जी. चौथे नंबर की आ जाएं सर, क्योंकि वक्त महदूद है, हमें ब्रेक पे जाना है. आ जाएं सर जी. ठीक है बेटा, ये इनके जी ये जी चौथे नंबर पे शील्ड नहीं है. ठीक है ओके बेटा, बैठे तशरीफ़ रखें. तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा है हन्ना सईद. हन्ना सईद आ जाइए जी. आइए आइए, अभी बाद में कर लेंगे जी. थर्ड पोजीशन सामने देखिए. फेडरेशन का गिफ्ट भी दे दीजिएगा जी. डॉक्टर साहब जी ये फेडरेशन का गिफ्ट दिया जा रहा है. फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान का थर्ड पोजीशन है. थर्ड पोजीशन को आज से हम कैश दे रहे हैं. अच्छा, थर्ड पोजीशन को आज से कैश प्राइज दे रहे हैं. जी 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 चले. डॉक्टर साहब की बात को अलीम साहब ने रखा. अच्छा चले आए जी. बहुत मुबारक बेटा. जी 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 चले. दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म है शीस आज़ीम. जी जी दूसरी पोजीशन बताएं. शीस आज़ीम. शीस अजीम. ठीक ठीक. अच्छा पढ़ते हैं आप. सामने देखिए सर्टिफिकेट. माशाल्लाह शीस अजीम. आपका मुकाबला आज बड़े कारी से था. हाँ बहुत अच्छा मुकाबला. ये सेकंड प्राइज और साथ साथ ये फेडरेशन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है. गिफ्ट हैम्पर ले लें. ठीक है. और साथ साथ जो है वो कैश प्राइज भी सेकंड को दिया जा रहा है. सामने देखिए सामने. जी ठीक ठीक. और पहली पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म है कैश प्राइज भी दिया जा रहा है. ये बेटा कैश प्राइज है जी. सामने रखो. सामने ठीक. बैठे तशरीफ रखें जी. पहली पोजीशन हासिल की है उमर फारूक. आ जाएं. उमर फारूक उस्मानिया एकेडमी से इनका ताल्लुक. बारकल्लाहु फी सौतिक. बड़ा कारी बनेंगे आप इंशाल्लाह. बहुत अच्छी तलावत. हाँ नो डाउट. ये ले हमारी यमनी कारी पढ़ते हैं सर. हाँ सीधा पढ़ना माशाल्लाह बहुत जबरदस्त. ये लीजिए. नाम भी इतना बड़ा नाम है. ये इनको कैश भी, ये पहले तो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से लिफाफ ये जो गिफ्ट है वो दिए जा रहे हैं. और फिर ये एक एनवेलप दिया जा रहा है जी. फर्स्ट पोजीशन का कैश प्राइस. ओके बेटा तशरीफ रखें जी. अब पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से आइए सर. ये आपको दिया जा रहा है डॉक्टर साहब अलीम साहब के लिए ना. जी जी ये वन मैन आर्मी है. नो डाउट अबाउट इट. माशाल्लाह. ये लें. अच्छा सैयदा फलक नैयर आ जाइए. हाँ माइक ले लीजिए हाथ में. आ जाइए और आइए इधर आइए. और ये पैरागॉन पब्लिकेशन. ठीक
بہت بہت مبارک ہو. آئیے بیٹھیں. جی ہمارے ساتھ میڈم مشاہدہ کلیم صاحبہ. مشیدہ, اچھا آ جائیے. یہ لیں تشریف رکھیں. اور فضل صاحب آئیے. فضل الرحمان دھامی صاحب آئیے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کا یہ سیگمنٹ جو اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں واپس آئیں گے تو افطار کے پکوان دکھائیں گے. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.